क्यूरियस केस ऑफ साहिल-ए-दीन। ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर मैं साहिल-ए-दीन का केस प्रेज़ेंट करूँगा और साथ में उसको प्रूव करने की भी कोशिश करूँगा। हम इस सीरीज़ के डायग्नोसिस पार्ट के अंदर हैं, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्मत के साथ मसला क्या है। साइड ए के अंदर हमने इन्फीरियर साइकोलॉजी को डिस्कस किया। आई होप जिन्होंने साइड ए देखी है वो अब तक जान चुके होंगे कि कैसे 16th, 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जो यूरोप है उसकी सेकुलराइजेशन हो जाती है एज ऑफ एनलाइटनमेंट के नतीजे के अंदर, और फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 खिलाफत के खात्मे के बाद मुसलमानों के अंदर जो इन्फीरियर साइकोलॉजी है वो सिरायत कर जाती है। इन्फीरियर साइकोलॉजी को प्रेजेंट करते हुए मैंने आपको काफ़ी रिसर्चेस बताई साथ में। आज साइड बी की बारी है जिसके अंदर हम यजीद 2.0 और कोलोनाइज्ड उलमा, इस थीसिस के ऊपर मैं आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हाउ इट हैपेंड। साइड ए के अंदर मैंने आपको इंटरस्टेलर मूवी का रेफरेंस दिया, वो मैंने यूं ही नहीं दिया था। जिन्होंने मूवी देखी है उनको पता है कि कैसे मूवी के एंड पर कूपर जो मेन कैरेक्टर होता है मूवी का, वो एक टेसरेक्ट के अंदर एंटर करता है जो कि फोर्थ डायमेंशन है टाइम की, फिजिकल डायमेंशन है टाइम की, और कूपर प्रेजेंट और पास्ट को बैक वक्त देख रहा होता है, साइमल्टेनियसली देख रहा होता है। They have access to infinite time and space, but they're not bound by anything. They can't find a specific place in time. They can't communicate. That's why I'm here. उसी तरह आप और मैं आज हम तारीख के पर्दे को चाक करते हुए जंग अजीम दोम के दौर में जाएंगे। खिलाफत के मलबर पर खड़े होंगे और हम यजीद के दरबार के अंदर भी झांक कर देखेंगे, मगर सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई की जस्तजू के अंदर। ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं होगा बल्कि ज़हनी गुलामी की जंजीरों को गौर से समझने के लिए, देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए और फिर उनका हल तलाश करने के लिए पहली कोशिश होगी। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले फेज़ के अंदर हम द कैप्टिव माइंड को एनालाइज करेंगे। सेकेंड फेज़ के अंदर हम फिर ट्रांसेंड करेंगे कि यजीद 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि साहिल-ए-दीन ने एक टर्म कॉइन की है, उसको जांचेंगे। फिर हम डिजिटल कॉलोनियलिज्म के ऊपर जाएंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि जो हमारी डॉक्ट्रिन है वो कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ ओबीडियंस बन चुकी है। बिफोर जंपिंग इनटू द कैप्टिव माइंड, मैं प्रेमिस सेट करते हुए आपको वाइल हलाक के बारे में बताता हूँ। वाइल हलाक ने द इम्पॉसिबल स्टेट 2012 अपनी बुक के अंदर ये लिखा था कि उन्होंने कुछ लीगल टेक्स्ट एनालाइज किए थे जो कि कॉलोनियल टेक्स्ट थे, और उन्होंने ये आर्गुमेंट पेश किया था कि जो वेस्टर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली मुसलमानों के ऊपर इम्पोज किया गया है। उन्होंने जो तारीखी ऑफिशियल टेक्स्ट या जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शो करते हुए, उनको यूज करते हुए ये प्रेजेंट किया कि जो इस्लामिक गवर्नेंस का सिस्टम था वो बेसिकली सिस्टेमिक एफर्ट के थ्रू, एक मुनज़्ज़म काविश, एक साजिश के थ्रू डिसमेंटल किया गया है। और इसको साबित करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ऑटोमन एम्पायर के अंदर यूरोपियन लीगल रिफॉर्म से पहले के और बाद के जो ऑटोमन लीगल टेक्स्ट थे वो प्रेजेंट किए, जिसमें उन्होंने ये उनको कंपेयर करते हुए ये साबित किया कि जो जुरिस्प्रूडेंस थी, जो फिक थी ऑटोमन एम्पायर के अंदर, वो बेसिकली रिप्लेस की गई थी फ्रेंच कोड्स की थ्रू। मतलब जुरिस्प्रूडेंस को रिप्लेस किया गया था बाय फ्रेंच कोड्स। इवन ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया के अंदर भी उन्होंने प्रेजेंट किया कि कैसे जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, जो लॉ था ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ, उसने ग्रेजुअली जो शरिया थी गवर्नेंस के अंदर उसको रिमूव किया गया, उसको रिप्लेस किया। हालांकि कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं बाय कॉलोनियल मॉडर्निटी, इनके अंदर, इसके अंडर रहते हुए जो इस्लामिक गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है जो कि प्री मॉडर्न पीरियड, टिल प्री मॉडर्न पीरियड तक रहा है मुसलमानों का, कि इस्लामिक गवर्नेंस भी कोई चीज़ है, वो इस मॉडर्निटी, कॉलोनियल मॉडर्निटी के दौर के अंदर, उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर उसका एग्जिस्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और आज आप देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, मेजॉरिटी ऑफ द उलमा जो है आज जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो कि कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है, कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, उसको डिफेंड करने में मसरूफ़ हैं, बजाय ये कि वो खिलाफत की एडवोकेसी करते। सैयद हुसैन अल्तास ने 1977 के अंदर अपनी बुक द मिथ ऑफ द लेज़ी नेटिव के अंदर इस कॉन्सेप्ट द कैप्टिव माइंड को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बयान किया कि कैसे जो कॉलोनियलिस्ट हैं वो मिथ कंस्ट्रक्ट करते हैं
تاکہ جو کلونائزڈ ہیں، مطلب جو یورپ ہے، جو فاتح ہے، جو وکٹر ہے، وہ ایک متس جنریٹ کرتا ہے اپنے ارد گرد، کچھ ایسے نیریٹیوز کریٹ کرتا ہے اپنے ارد گرد، تاکہ جو محکوم ہیں، جو غلام ہیں، جو کلونائزڈ ہیں، ان کا جو مائنڈ ہے وہ بیسیکلی کیپٹیو رہ سکے، مطلب ان کے تابع رہ سکے۔ اور اس کی مینیفیسٹیشن آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو ماڈرن مفتی ہے یا عالم ہے یا کلرک ہے یا اسکالر ہے، وہ کیسے ویسٹرن نیشن اسٹیٹ کے کنسیپٹ کو انٹرنلائز کر رہا ہے، کیسے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کنسیپٹ کو اپوز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کتاب دا میتھ آف دا لیزی نیٹو کے اندر سید حسین الطاس کلونائزڈ سوسائٹیز کو ایکسپوز کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ جو کلونائزڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اپنی سبجوگیشن کو ڈیفینڈ یا جسٹیفائی کرنے کے لیے جو یورو سینٹرک نیریٹیوز ہیں، جو ویسٹرن نیریٹیوز ہیں، ویسٹرن آئیڈیاز ہیں، ان کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کی مسلم ورلڈ کے اندر اپلیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آج کا جو عالم ہے، جو مفتی ہے، وہ یورو سینٹرک یا جو ویسٹرن نیریٹیوز ہیں، جو فاتح کے نیریٹیو ہیں، اس کو انٹرنلائز کر رہا ہے، اس کی گیٹ کیپنگ کر رہا ہے، جس کے ریزلٹ کے اندر یہ انشور ہو جاتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ بیسیکلی ایک اے پولیٹیکل میٹر ہے، جو کہ نان پولیٹیکل میٹر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کیج کیا جاتا ہے کیپٹیوٹی کے اندر کہ یہ صرف اور صرف ایک پرائیویٹ فیتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور ایویڈنس کچھ ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں، جو برٹش، فرینچ، ڈچ اور اسپینش کلونیل رولز کے جو آفیشیل ٹیکسٹ ہوتے ہیں ان کو انالائز کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ ملیشینز اور فلپینوز کو لیزی کال آؤٹ کرتے تھے تاکہ وہ اپنی ہی رول، اپنے مونارکی کو جسٹیفائی کر سکیں۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ کیسے جو مسلم انٹلیکچوئلز ہیں، جو کلونائزڈ لینڈز ہیں، مطلب ہمارے علاقوں کے جو جتنے بھی مسلمان انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے جو ویسٹرن آئیڈیاز ہیں، جو یورپ کے یورپین آئیڈیاز ہیں، یعنی جو فاتح کے آئیڈیاز ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیا، جس کے ریزلٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جو سیلف پرسیپشن ہے وہ انفیریئر ہو جاتی ہے۔ مطلب کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے کہ اگر آپ کسی فورن کے، کسی ایلین کنسیپٹ کو اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہی جو اس پرٹیکولر سبجیکٹ کا کنسیپٹ ہے، فار ایگزامپل پولیٹکس ہے، اگر آپ ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کہ ایک ویسٹرن کنسٹرکٹ ہے، تو آپ آٹومیٹکلی آپ ڈینائی کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں خلافت سسٹم کو۔ اور اس مقدمے کے لیے اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کوٹ کرتے ہیں کہ جو 19th سینچری کا جو برٹش کلونیل ہے اس کی رپورٹ ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ملیشینز ہیں ان کو انکیپیبل آف سیلف رول کا ٹائٹل دیا گیا۔ مطلب یہ کہ اپنی مونارکی کو، اپنے رول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کسی جو مفتوح ہے اس کو آپ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں کہ آپ کیپیبل ہی نہیں ہو کہ آپ رول کر سکیں اپنے ہی لینڈ کے اوپر، جس کے ریزلٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ملیشین اسکالرز ہیں پوسٹ کلونیل، مطلب کولونائزیشن کے بعد کی جو ملیشین اسکالرز ہیں، وہ جو ویسٹرن گورننس ہے اس کی پروموشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کو ماڈرن کنسیپٹ یا ریلیونٹ کنسیپٹ کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ جو اسلامک گورننس کا کنسیپٹ ہے اس کو وہ پریمیٹیو کال آؤٹ کرتے ہیں، مطلب کہ وہ قدیم ہے، جو کہ ریلیونٹ نہیں رہا اب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کیپٹیو مائنڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی انکریٹیکل ہوتا ہے اور سبمیسیو ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنے کلونیل رولر کے کسی بھی فریم ورک کو وداؤٹ اینی کوشچن ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور اگر آپ کیپٹیو مائنڈ کی آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ریلیونس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو آج کے مفتیان ہیں یا جو علماء ہیں وہ پولیٹیکل اسلام کو سرے سے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ویسٹرن گورننس، جو ویسٹرن کنسیپٹ آف پولیٹکس ہے، اس کے نیریٹو کو کنفرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہ انٹلیکچولی کلونائزڈ ہو چکے ہیں، ان کا مائنڈ ایک کیپٹیو مائنڈ ہے۔ دا کیپٹیو مائنڈ کے اندر ڈیپر ڈائیو ان کرتے ہوئے میں آپ کو دوبارہ سے وائل ہلاک کوٹ کروں گا کہ جو اپنی کتاب دا امپاسبل اسٹیٹ، اسلام، پولیٹکس اینڈ ماڈرنٹیز مورل پریڈیکیمنٹ 2012 کے اندر ہلاک آرگیو کرتے ہیں کہ جو ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے وہ تو اسلامک ٹریڈیشن یا اسلامک گورننس کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے، اور اگر مسلمان ویسٹرن نیشن اسٹیٹ کے کنسیپٹ کو ڈیفینڈ یا ایکسیپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب
صرف ایک ہے کہ انہوں نے جو ویسٹرن پولیٹیکل سٹرکچر ہیں کولونائزیشن کے بعد اس کو انٹرنلائز کر لیا ہوا ہے، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو مسلمان کلیرکس ہیں ان کا مائنڈ ایک کیپٹیو مائنڈ ہو چکا ہے۔ اور پھر حامد دباشی براؤن سکن وائٹ ماسکس 2011 کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو مسلم ایلیٹس ہیں، مطلب جو مسلم اسکالرز ہیں، جو رولرز ہیں، وہ ویسٹرن جو پولیٹیکل کنسیپٹس ہیں ان کو میمک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جو ماڈرن مسلم ہے، جو انٹلیکچوئل ہے، اسکالر ہے یا رولر ہے، وہ میمکری اس لیے کر رہا ہے بیکاز وہ سفر کر رہا ہے کیپٹیو مائنڈ سنڈروم کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کیپٹیو مائنڈ کو ایک سنڈروم، ایک بیماری ہی قرار دے دیا اور کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی یہ انٹلیکچوئلز ہیں مسلم، یہ ماڈرن مسلمز ہیں، وہ اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں۔ پھر جو راشد رضا ہیں، انہوں نے اوٹومین کولیپس کے اوپر کرٹیک کرتے ہوئے انہوں نے بیسیکلی مفتیان اور علماء کو کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے جو پولیٹیکل اسلام کے کنسیپٹ کو ابینڈن کیا ہے، اس کو جو ترک کیا ہے، بیسیکلی وہ اپنے کلونیل سبجوگیشن کو جسٹیفائی کرنے کی ایک ایفرٹ ہے، اور بیسیکلی مسلم امت کی فیلئر کا مین سبب ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل اسلام کے کنسیپٹ ہے اس کو ابینڈن کر دیا ہے۔ تم نے دین اسلام میں سے سیاست کو نکال کر ناکامی اور اللہ کی ناراضگی کو خود دعوت دی ہے۔ جیسے ہی 1977 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیپٹیو مائنڈ کے کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا، 78 کے اندر ایڈورڈ سعید نے اورینٹلزم کے کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا۔ ایڈورڈ سعید بتاتے ہیں کہ جو ویسٹرن انٹلیکچوئلز ہیں وہ بیسیکلی اسلام کے بارے میں فالس نیریٹیوز، مطلب کہ جھوٹے نظریات کو مینوفیکچر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو آئیڈیولوجیکل ڈومیننس ہے اس کو مینٹین رکھ سکیں، جس سے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا جو کیپٹیو مائنڈ کی تھیوری تھی، ان کا کنسیپٹ تھا، اس کو پروف کیا۔ اورینٹلزم ایک ایسا کنسیپٹ ہے، بیسیکلی ایک لینس ہے یا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ویسٹ کا ہے فور دا ایسٹ، خاص طور پر مڈل ایسٹ، اور اس سے بھی پرٹیکولرلی جو مڈل ایسٹ کے یا ایسٹ کے مسلمز ہیں، مسلم ڈائسپورا ہے، ان سے ریلیٹڈ ایک پرسیپشن ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جس سے وہ اپنے سے کم تر یعنی انفیریئر دیکھتے ہیں ایشین یا ایسٹرن یا مڈل ایسٹرن مسلمس کو۔ اور ایک ڈیفینیشن کے اندر اورینٹلزم ایک بیسیکلی ایک ایسی اسٹڈی ہے جو کہ ایڈورڈ سعید کے بعد اس کی یہ ڈیفینیشن پڑی کہ اورینٹلزم ایک ایسی اسٹڈی ہے جس سے جو ویسٹ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا اسٹیریوٹائپڈ ہے اباؤٹ دا ایسٹ اور مڈل ایسٹ یا ایسٹرن مسلمس، اس کے اسٹیریوٹائپس کو کہ کیسے انہوں نے اپنی ڈومیننس کو پریکٹس کرنے کے لیے جو مڈل ایسٹ ہے یا جو ایسٹرن مسلم ڈائسپورا ہے اس کو کیسے انہوں نے لیسر بینگ کے طور پر دیکھا ہے اور اس کے بارے میں رائٹ ڈاؤن کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے اشاعت کی یا اس کو آگے پھیلایا۔ تو بیسیکلی یہ ان اسٹیریوٹائپس کی اسٹڈی کا نام اورینٹلزم ہے۔ ایڈورڈ سعید نے اپنے ایویڈنس کے لیے جو ویسٹرن اکیڈیمک جو رائٹنگز ہیں ان کو اسٹڈی کیا اور ایکسپوز کیے کہ کیسے ان کی اسلام سے ریلیٹڈ کچھ بائسز ہیں۔ ایڈورڈ سعید نے اگزامپل کے لیے نپولین کی جو انویژن تھی ایجپٹ کے اوپر 1798 کے اندر کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے نپولین اپنے ساتھ فرینچ اسکالرز کا دستہ لے کے جاتا تھا تاکہ وہ پورٹرے کر سکے اسلام کو کہ یہ ایک بیکورڈ ریلیجن ہے۔ اور ایڈورڈ سعید تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فرینچ اسکالرز جو نپولین لے کے گیا تھا ان کی رائٹنگز بھی ایک ریزن بنی کہ جو آج کا مسلم کلیرک ہے یا جو مسلم انٹلیکچوئلز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ویسٹرن گورننس ہے وہ سپیریئر ہے ہم سے۔ ایڈورڈ سعید نے خوبصورتی سے اورینٹلزم کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بیسیکلی کوئی فینٹیسی، ویسٹرن فینٹیسی نہیں ہے بلکہ ایک پراپر سسٹم ہے جو کہ ویسٹ ڈومینیٹڈ ہے، مطلب ویسٹرن ڈومینیٹڈ پراپر سسٹم ہے جو کہ امپوز ہوا ہے نان ویسٹرنس کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مطلب اورینٹلزم بیسیکلی ایک ایسا مرر ہے، ایک ایسا آئینہ ہے جو کہ میڈ ان امریکہ ہے، اور اس کے اندر نظر تو میں آ رہا ہوں لیکن میں ویسا نظر آ رہا ہوں جیسا ویسٹ مجھے دکھانا چاہ رہا ہے۔ کین یو امیجن کہ آپ خود کو ویسے دیکھ رہے ہیں جیسے ویسٹ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ ایڈورڈ سعید تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے اس کا کنٹرول ہماری اسٹڈیز، ہماری ایجوکیشن، ہماری اکیڈیمیا کے اوپر بھی
آ چکا ہے، وہ اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹڈیز ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کلونیل بائسز نظر آئیں گی، بیکاز ویسٹرن کنٹرول ہماری اسلامک لٹریچر، اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی پینیٹریٹ کر چکا ہے. جیسے جیسے ہم کیپٹیو مائنڈ کے اندر مزید ڈگ ڈیپ کر رہے ہیں تو آپ کو فیل آ رہی ہوگی کہ جو ساحل الدین صاحب کا جو مقدمہ ہے، جو وہ علماء کو کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ انفیریئر سائیکولوجی ہے، غلامی ہے، سپیریئر سائیکولوجی کے اندر آ نہیں رہے، یہ غلام ہے، یہ محکوم ہے. آپ کے سامنے جو میں یہ کیس پریزنٹ کر رہا ہوں، جو میں آپ کو ایویڈنسز دے رہا ہوں، ٹوٹلی میکنگ سینس کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. علی شریعتی ریڈ شیعزم اور ورسز بلیک شیعزم 1979 کے اندر وہ کہتے ہیں، وہ بلکہ کمپیئر کرتے ہیں کہ جو ریولوشنری اسلام ہے اس کو ریڈ شیعزم کہتے ہیں، اور جو پیسیفائڈ اسٹیٹ اسپانسرڈ اسلام ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک شیعزم ہے. اور پھر وہ اپنی کتاب کے اندر کیسز پریزنٹ کرتے ہیں ہسٹری کے کہ کیسے رولرز جو ہیں انہوں نے وایا برائبری یا ڈیتھ تھریٹس انہوں نے جو علماء تھے یا جو اسکالرس تھے ان کو اسپانسر کیا یا ان کو کوآپ کیا. علی ریفرنس دیتے ہیں صفوید ایران کا کہ جہاں جو کلیرکس تھے ان کو لینڈ اور پاور دی گئی ان ریٹرن کہ وہ جو مونارکی تھی یا جو کنگ شپ تھی اس کو جسٹیفائی کریں یا اس کو سپورٹ کریں. اور اسی طرح وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ کیسے آج بھی سعودی عرب جو ہے وہ اسکالرس کو فنڈ کر رہا ہے تاکہ وہ ان کی مونارکی کو جسٹیفائی کر سکے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے کوشش کر سکیں اور خلافت کو ریجیکٹ کر سکیں. علی شریعتی کہتے ہیں جو کلیرکس ہیں، جو اسکالرس ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان ہیں، جو کہ رولرس کو یا رولنگ باڈی کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ پیسیفائڈ اسلام پریچ کرتے ہیں، جبکہ جو ریولوشنری کلیرکس ہیں وہ بیسیکلی جسٹس اور ریزسٹنس کو پرسو کرتے ہیں. اور یہ چیز ایکسپلین کر رہی ہے کہ کیسے جو پرو امید کلیرکس ہیں وہ آج بھی مونارکی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی ماڈرن کلیرکس ہیں اسی وجہ سے ہی خلافت کی بات کرنے سے گریز کرتے ہیں. اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے the most awaited part of this video، یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سیاست کی. میرے نبی نے پوری دنیا کو اپنی اتباع پہ لگایا. صحابہ کرام نے اسی اتباع دنیا کو اپنی اتباع سے ہٹنے نہیں دیا، یہاں تک کہ پھر حسین اور یزید کا واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہمیں اب تک یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مرضی طاقت اس وقت جیسی مرضی تمہارے سر پہ آ جائے، چاہے وہ زانی، شرابی، ظالم، جو مرضی ہو، اس کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ اس کی اتباع کرنا جو ہے نا وہ جو تمہیں پناہ دے رہا، اجازتیں دے رہا، وہی اسلام ہے تمہارا. یہ یزید نے یہ پراپر سازش کے تھرو اسلام مسلمانوں کو پوری طریقے سے خسیس کرنے کے لیے کہا تھا کہ تباہ تمہارا کام ہے. کس کی تباہ؟ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو جو مرضی میں کر لوں، مجھے اجازت ہے. میرے حسین کو میں نے کہا تھا نہیں، یہ کام نہیں کرنے دوں گا بھائی. تو کلمہ پڑھتا ہو یا تو حاجی ہو، اگر تو غلط آدمی ہے تو تیرے خلاف تو میں جاؤں گا اور منظم کاوش کر کے جاؤں گا. اور وہی کاوش کر رہے تھے وہ. اس کو اسلام میں اب پوری طریقے سے ڈسون کر دیا گیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں اور مدرسے کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف کبھی بھی موومنٹ نہیں کر سکتے. اکیلے میں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، مگر دے نیور تھنک اباؤٹ کہ مسلمان پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں، سیاست میں آئیں. یزید بن معاویہ نے ہی ایکچولی میڈ شیور کہ ڈاکٹرین پوری طریقے سے شفٹ ہو جائے. یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. اس نے اصل میں سافٹ ویئر نہیں، اس نے ہارڈ ویئر اپڈیٹ کیا، کتابیں بھی لکھوا دی نا. یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے اپنے دور کی کلرجی، اسکالرشپ اور جو آلریڈی اسلام کی ڈاکٹرن تھی اس کو مینیپولیٹ کر کے ایک ایسی ڈاکٹرن انٹروڈیوس کی جس کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ یزید کی حکمرانی، اس کے عہد کی اتباع کروائی جائے. اگر بیس لیول پر سمجھا جائے تو ابھی تک جتنے میں نے آپ کو کیس پریزنٹ کیے ہیں اور جو مدعا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا سائیکولوجیکل ڈیمیج ہمیں فیس کرنا پڑا، جبکہ یزید کے کیس میں صرف سائیکولوجیکل ڈیمیج نہیں ہوا امت کو، بلکہ فلسفیکل ڈیمیج بھی ہوا جس نے آگے سائیکولوجیکل ڈیمیج کو جنم دیا. یزید نے جو انکوسچننگ اوبیڈینس حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے، ان کے ریزلٹ کے اندر ہماری جو اسکالرشپ تھی، جو اسلامی کلرجی تھی، اس کی فلسفیکل کولونائزیشن ہوئی، جس کی وجہ سے آج بھی پولیٹیکل اسلام یا اسلامک گورننس کے کنسپٹ کو خاموش کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی یزید کا جو یہ فریم ورک کنسٹرکٹ ہوا تھا، اس کی ریزلٹ کی وجہ سے اسلامک گورننس کا کنسپٹ جب بھی کہیں پہ نمودار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ان ریئلسٹک یا ایکسٹریمسٹ کہہ کے ڈسمس کر دیا جاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اکاؤنٹس رکھوں گا جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یزید نے کیسے اس وقت کی اسکالرشپ کو
مینیپولیٹ کیا۔ البدایہ و النہایہ ابن کثیر کی کتاب کے اندر یہ ہمیں اکاؤنٹس ملتے ہیں کہ یزید نے اس وقت کے شعراء اور اسکالرشپ کو، مطلب اس وقت کے علماء کو اور پوئٹس کو یوز کیا اپنے رول کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے۔ ابن کثیر اگزامپل کوٹ کرتے ہیں النختال کی، جو ایک شاعر تھا جو یزید کی شان میں قصیدے پڑھا کرتا تھا، اور یزید بدلے میں اس کو بھاری انعام سے نوازتا تھا۔ اور آپ آج بھی گورنمنٹس کے اندر یہ رسم یوز ہوتے ہوئی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گورنمنٹس ہیں وہ اسٹیٹ فنڈڈ اسکالرشپ ہائر کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی گورننس کو جسٹیفائی کر سکے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یزید نے اس وقت کے شعراء کو اور اسکالرس کو ہائر کیا تاکہ وہ پبلک اوپینین شیپ کر سکے، جس سے وہ اپنے رول کو جسٹیفائی کر سکے، ان سے جو عوام تھی اس وقت کے مسلمان تھے ان سے اپنی الیجینس، اپنی اتباع کا حصول کر سکیں۔ اور یزید کے اسٹیٹ فنڈڈ کلرجی، اسٹیٹ فنڈڈ اسکالرس کی مرر امیج آج کے گورنمنٹ فنڈڈ اسکالرشپ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ اسلامک گورننس کے کنسپٹ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایکٹیو ہے۔ تاریخ الطبری کے اندر ہمیں ریفرنس ملتا ہے یزید کے خطوط کا، جن میں سے ایک خط یزید نے اس وقت کے مدینہ کے گورنر کو لکھا، جس میں اس نے یہ کہا، میک دا پیپل پلیج allegiance ٹو می willingly اور بائی فورس۔ لوگوں سے میری اتباع کا عہد لو، چاہے وہ خوشی سے دیں یا تمہیں زبردستی کرنی پڑے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یزید نے کیسے مونارکی کو امپوز کیا۔ محمد ابن جریر الطبری کہتے ہیں کہ یزید کی بادشاہت وہ پہلی ڈیویشن تھی اسلامک گورننس یعنی اسلامک خلافت کے کنسپٹ سے، جس نے مونارکی کو جنم دیا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ پولیٹیکل اسلام پہلی دفعہ سیبوٹاج ہوا۔ خالد ابو الفضل دا گریٹ تھیفٹ ریسلنگ اسلام فرام دا ایکسٹریمسٹ 2005 میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو مونارکیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسکالرشپ کو، علماء کو، مفتیان کو ہائی جیک کرتی ہیں تاکہ پولیٹیکل اسلام کی ایمرجنس کو سرے سے روکا جائے۔ اور خالد اپنی کتاب میں اگزامپل کوٹ کرتے ہیں سعودی کلرجی کی، کہ کیسے جب بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم، جب بھی اسلامک خلافت کی ایکٹیویزم، جب بھی اسلامک گورننس کے لیے کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویزم اپیئر ہوتی ہے، جو سعودی کلرجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان کے اگینسٹ فتویٰ ایشو کرتی ہے، جو کہ ایک مرر امیج ہے امید اسکالرشپ کی، بنو امیہ کے اسکالرس کی، کہ کیسے وہ یزید کی مونارکی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فتووں کا یا مینیپولیٹڈ اسلامک لٹریچر کا سہارا لیتی تھی۔ خالد کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ اتھارٹیرین رجیمز ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ جو اسکالرشپ ہوتی ہے، جو کلرجی ہوتی ہے، جو علماء ہوتے ہیں، ان کو ہائی جیک کرتے ہیں، ان کو سسٹمیٹکلی کوآپٹ کرتے ہیں تاکہ پولیٹیکل اسلام کا جو ڈسکورس ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے۔ خالد کہتے ہیں کہ امیدز کا جو اسکالرشپ کو مینیپولیٹ کرنا تھا، یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو آج کے ماڈرن جتنی بھی مسلم گورنمنٹس ہیں ان میں یہ کنٹینیوڈ ہے۔ الجاہز کتاب البیان والتابعین کے اندر کوٹ کرتے ہیں کہ جو امیدز تھے انہوں نے اسکالرشپ کو ہائی جیک کر کے، ان کو مینیپولیٹ کر کے اپنا کنٹرول رکھا اسلامک لٹریچر کے اوپر، اسلامک ڈسکورس کے اوپر، اور خاص طور پر اسلام کی پولیٹیکل ڈسکورس کے اوپر انہوں نے اپنا کنٹرول رکھا۔ اور علی شریعتی ریڈ شیعزم ورسز بلیک شیعزم میں کوٹ کرتے ہیں کہ جو یزید کا دور تھا وہ پہلی بنا پڑی کہ جو ریولوشنری اسلام تھا اس کو کنورٹ کیا گیا ایک پیسیفائڈ اسلام کے اندر۔ مدرسہ سے سیکولر ہے ہمارا، اس لیے بائی ڈاکٹرین ہم سیکولر ہیں۔ دیٹس دا بگر پرابلم، دیٹس دا سائیکولوجیکل کاز۔ اینڈ ایوری ٹائم مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حکمران جو ہیں یہ 2 نمبر آ رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آپ حکمران نہیں بننا چاہتے، یہ پرابلم ہے۔ آپ بن سکتے نہیں ہیں تو سیکنڈ سٹیج پہ نا، آپ کے اندر وہ چاہت ختم کی ہے یزید بن معاویہ نے۔ ہی ایکچولی میڈ شیور کہ ڈاکٹرین پوری طریقے سے شفٹ ہو جائے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اس نے اصل میں سافٹ ویئر نہیں، اس نے ہارڈ ویئر اپڈیٹ کیا، کتابیں بھی لکھوا دی نا۔ سو اٹس آور پروگیٹو، جو کہ ہماری ڈاکٹرین میں نہ گیا ہوتا تو میں کہتا یار بے دینی لوگ ہیں یار، دین از دی اونلی سولوشن۔ میں یہ جملہ بول ہی نہیں سکتا ہوں اب کہ دین از دی اونلی سولوشن۔ ہم نے دین سیکولرائز کیا ہے کہ لیو یہ لے اسٹیٹ کا کام، نظام کا کام جو نواز شریف چلائیں گے، اور نماز اور
جنازے ہم پڑھائیں گے. کسی بھی حاکم کو جو خوبصورت ترین ڈاکٹرن چاہیے نا کرنٹ مسلم ڈاکٹرن چاہیے. مدرسہ از بیسڈ آن اے سیکولر فلاسفی. آئی کین پروو اٹ بٹ بائی بٹ آن دا ہول اسٹرکچر. پورے اسپیکٹرم میں ہماری بیس بھی سیکولر ہے, ہمارا مولوی ٹریننگ سیکولر ہوتا ہے, ہماری ڈاکٹرن تو سیکولر ہے ہی ہے, ہماری ساری کی ساری پریکٹس اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے چلتی ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں پھر مولانا طاہر جمیل عمران خان کے سامنے جاتے ہیں تو غلامانہ جاتے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, مولوی ہیز ٹو ہیو اے ٹون آن ہم. وہ ٹون نکالنا سب سے پہلے ڈاکٹرن سے نکالنی پڑتی ہے آپ کو ٹون. ایک مسلمان کی انیٹ رائٹ اس کی ڈاکٹرن میں تھی کہ بھائی ڈیسیژن میکنگ ہم بتائیں گے کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جب ڈاکٹرن میں یہ ہوگا کہ نکٹا حبشی بھی آپ کے سر پہ آ جائے تو اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے, تو پھر ایکسپیکٹیشن ہی کیوں رکھ رہے ہیں ہم؟ از دیر اینی بڈی ہو ڈس ایگریز کہ ہمارا مدرسہ 1200 سال سے اس سیکولر نوٹ کے اوپر ہے کہ ہم خود نظام میں نہیں آ سکتے کیونکہ جو بھی آئے گا اس کی اطاعت کرنا ہم نے, اس پہ اگریمنٹ ہے. کرنٹ ڈاکٹرن تو یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے آخر اسکالرشپ کو کیوں ہائی جیک کیا، اور آخر وہ کیا اقدامات اس نے اٹھائے جن کی وجہ سے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل اسلام یا جو بیسیکلی اسلام کی ڈاکٹرن ہے وہ سیکولر ہو چکی ہے، وہ ڈاکٹرن آف اوبیڈینس کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے، سبمیشن کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یزید نے اسلامک اسکالرشپ کو اس وقت کے علماء کو اس لیے ہائی جیک کیا تاکہ وہ اپنے رول کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے جو اسلامک یا ریلیجیس نیریٹو ہے اس کو ری رائٹ کر سکے، اس کو چینج کر سکے، آلٹر کر سکے، اپڈیٹ کر سکے۔ اور سب سے پہلے یزید نے یہ قدم اٹھایا کہ اس نے حکمرانوں کی اوبیڈینس، ان کی اتباع کو ایک اسلامک اوبلیگیشن کے طور پہ انفورس کیا، اور یزید اور اس کے ساتھیوں نے ایک ڈسٹورٹڈ حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے اس اقدام کو سر انجام دیا، اور وہ یہ تھی کہ حکمران کے خلاف ریزسٹنس کسی بھی قسم کی حرام ہے، چاہے وہ حکمران کتنا ہی ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اور یزید نے یہ نیریٹو بھی پش کیا کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ خدا کا عکس ہوتا ہے زمین پر، اور اس کو انکنڈیشنلی اوبے کرنا چاہیے۔ فریکوینٹلی ایک حدیث جو پرو یزید اسکالرشپ یوز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرو چاہے وہ تمہاری کمر پر کوڑے ہی کیوں نہ مارتا ہو اور تمہارا مال ہی کیوں نہ لے لے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ یزید اور اس کے جو کوآپٹڈ اسکالرشپ تھی انہوں نے ان حدیثوں کا سہارا لے کے اپنے خلاف ریبیلین مطلب کسی بھی قسم کی بغاوت کو سپریس کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کو اگنور کیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین جہاد یا افضل جہاد کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ لیکن یزید کی جو یہ مینیپولیشن تھی حدیث کی، یہ ایک بلو پرنٹ بن کے سامنے آئی جو اس کے بعد آنے والے کئی ظالم حکمرانوں نے یوز کی، ایون کہ کلونیل ایڈمنسٹریٹرز نے بھی اسی بلو پرنٹ کو یوز کرتے ہوئے اسی نیریٹو کو پش کیا تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں مسلم پاپولیشن کو کہ وہ کبھی بھی پولیٹیکلی ایکٹیو نہ رہیں بلکہ ہمیشہ پولیٹیکلی پیسیو رہیں۔ اس کے بعد یزید نے جو سب سے بڑا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس نے فتنہ کا کنسپٹ ری برانڈ کرنے کی کوشش کی، اس کو ری ڈیفائن کیا۔ یزید سے پہلے فتنے کا مطلب ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا کانفلکٹ، کوئی آزمائش، کیوس، دین کے راستے میں رکاوٹ، لیکن یزید کے بعد فتنے کا ایک نیا مطلب سامنے آتا ہے کہ حکمران کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت کا مطلب ہے فتنہ، اور چونکہ فتنہ حرام ہے اسی لیے بغاوت حکمرانوں کے خلاف بھی حرام ہوئی۔ مطلب اس نے ایک ایکویژن پلاٹ کی کہ حکمران کے خلاف بغاوت از ایکول ٹو فتنہ اینڈ ہینس اٹس ایکول ٹو حرام، اور یہی وہ مجبوری بنی کہ اس وقت کے علماء کو مجبوراً جتنی بھی ریبیلین تھی، جتنی بھی بغاوت تھی اس کے خلاف ان کو کنڈیم کرنا پڑا بجائے یہ کہ وہ یزید کے ظلم و جبر کو کنڈیم کرتے، اور یہی سبمیشن کی ڈاکٹرین تھی جو کہ بعد میں کئی حکمرانوں نے یوز کی، ایون کہ کلونیل ایڈمنسٹریٹرز نے بھی یوز کی کہ وہ مسلمانوں کو کنٹرول کر سکیں۔ مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی یہ جو فتنہ ورڈ کو، فتنہ ٹرم کو ری ڈیفائن کرنے کا پروپیگنڈا تھا، یہی عدل و انصاف کو خاموش کرنے کا بہانہ بنا، اور پھر یزید نے خلافت کے کنسپٹ کو ریپلیس کیا کنگ شپ کے ساتھ، مونارکی کے ساتھ۔
جس سے یزید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پروفیسی کو فلفل کیا۔ ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں کہتے ہیں کہ یزید کا جو رول تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے خلافت کے کنسپٹ کو ختم کر کے ظالم بادشاہوں کو جنم دیا جو کہ بائی فورس حکومت کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو تھا فلسفیکل ڈیمیج۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یزید نے 3 ایسے قدم اٹھائے جن سے سائیکولوجیکل ڈیمیج بھی کریٹ ہوا۔ یزید کا سب سے بڑا اور سنگین جرم یہ تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کیا، اور اس اقدام کے پیچھے ایک کلیئر سبلیمنل اور سائلنٹ میسیج تھا: اپوز می اینڈ یو ول بی اریزڈ۔ مجھ سے بغاوت کرو گی تو مٹا دیے جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام حالانکہ جسٹس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت کی اسکالرشپ نے انہیں پورٹرے کیا ایز اے فتنہ میکر، کہ جنہوں نے نعوذ باللہ امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ نیریٹو آج بھی یوز ہوتا ہے۔ جتنے بھی ایکٹیوسٹ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کو دبانے کے لیے اسی فتنہ میکر کے نیریٹو کو پش کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آواز کو خاموش کیا جائے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی آپریشنز ہوتے ہیں فتنہ الخوارج کے اگینسٹ، اف یو نو یو نو۔ اور مطلب اگر آپ کسی بھی ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو خارجی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور خارجی از اکول ٹو فتنہ، وچ مینس آپ حرام کام کر رہے ہیں اور آپ قابل سزا ہیں، یا آپ اس قابل تو ضرور ہیں کہ آپ کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ واقع کربلا کے بعد یزید نے مدینہ کے اندر بھی اٹیک کیا۔ یزید کی آرمی نے مسجد نبوی پر بھی اٹیک کیا، ہزاروں لوگوں کو لوٹا، انہیں قتل کیا اور کئی خواتین کا ریپ کیا۔ ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں کوٹ کرتے ہیں کہ یزید کی آرمی نے 3 دن تک مدینہ کو کنٹرول کیا، جس کے ریزلٹ کے اندر ہزاروں لوگ، اپروکسیمیٹلی 10,000 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ کرام تھے۔ اور یہ قدم یزید نے صرف اور صرف اس وقت کی مسلمان پاپولیشن کو ٹیررائز کرنے کے لیے اٹھایا کہ ان میں ڈر پیدا ہو جائے اور وہ ڈر کی وجہ سے یزید کی بیعت کریں یا پھر اس کی حکمرانی کو یا اس کی اتباع میں لگ جائیں۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کنسپٹ، یہ گیم آف فیئر آج بھی پلے ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ آج بھی یزید نما حکمران ہمارے ڈر کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے ظلم و جبر کو بھی خاموشی سے برداشت کریں۔ اور صرف مدینہ ہی نہیں، یزید نے مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیپچر کرنے کے لیے، جو کہ یزید کے رول کے خلاف ایک چیلنجر تھے، ان کو کیپچر کرنے کے لیے یزید نے اٹیک کیا مکہ میں کعبہ پر۔ تاریخ الطبری کے اندر یہ واقعہ کوٹ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کیپچر کرنے کے لیے یزید نے جب مکہ میں آرمی بھیجی تو اس آرمی نے کعبہ کو کیٹاپلٹ کیا، جس کے ریزلٹ کے اندر غلاف کعبہ بھی جل گیا تھا۔ یہ انسیڈنٹس یہ شو کرتے ہیں کہ یزید کا ایک ہی گول تھا، پاور۔ اس کے اس گول کے سامنے حرمت والے مقامات بھی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اگر میں یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ کو کنکلیوڈ کروں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ امت کی جو ذبح حالی کا جو مسئلہ ہے وہ کلونائزیشن کے بعد شروع ہوا کہ ہم انفیریئر سائیکولوجی کے اندر چلے گئے، یہ بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے۔ بٹ مسئلہ یہاں سے شروع نہیں ہوا تھا، مسئلہ شروع ہوا تھا یزید کے ٹائم سے۔ یزید نے ہی ہماری ڈاکٹرین کو مینیپولیٹ کیا کہ جس کی وجہ سے ہم فلسفیکلی کلونائز ہوئے، ہم فلسفیکل سبجوگیشن کے اندر چلے گئے، اور یہ واقعہ ہونے کے کئی صدیوں بعد جا کے کلونائزیشن کا معاملہ ہوا اور ویسٹرن نیشن سٹیٹس قائم ہوئی، جس کی وجہ سے ہم انفیریئر سائیکولوجی میں چلے گئے۔ اور یہ جو یزید کے اوپر علماء کی خاموشی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ وہن کا ہے کہ انہیں موت سے ڈر لگتا ہے اور انہیں دنیا عزیز ہے، جس کی وجہ سے میجورٹی علماء آج بھی یزید کے خلاف بات نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں فلسفیکلی سبجوگیٹ کیا گیا ہے، ہمیں خسیس کیا گیا ہے، ہمیں انفیریئر کیا گیا ہے۔ اور یزید کو تو چھوڑیں، وہ آج کے یزیدوں کا بھی نہیں بتاتے کہ کیسے ان کے کنٹرول کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے آج بھی ہم پولیٹیکل ایکٹیویزم میں نہیں آ سکتے، آج بھی ہم حق نہیں بیان کر سکتے۔ کلونیل ایرا نے تو مسلم لینڈز کو فزیکلی آکیوپائی کیا، لیکن آج جنگ ڈیجیٹل ہے۔ کہ جتنی بھی بڑی ٹیک کارپوریشنز ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، گوگل ہو، یہ اسلامک نالج کے فلو کو کنٹرول کرتی ہے، اور کوئی بھی ایسا نیریٹو جو سیکولر ہیجمنی کو چیلنج کرے اس کو سپریس کرتی ہیں۔ ان کے الگوریدمز میں بھی کچھ ایسی بائسیز ہیں، کچھ ایسے فلٹرز ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ
پولیٹیکل اسلام یا اسلامک گورننس کے کنسیپٹ کو شیڈو بین کیا جائے، جبکہ سیکولر لبرل ڈسکورس کو پروموٹ کیا جائے۔ اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ پولیٹیکل اسلام کے کنسیپٹ کو یا اسلامک گورننس کے کنسیپٹ کو لیبل کیا جاتا ہے ریڈیکل اسلام، اور جبکہ مونارکی کو سپورٹ کرنے والی جو اسکالرشپ ہے ان کے نیریٹیوز کو انریسٹرکٹیڈ پلیٹ فارمز یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے مائیکل کویٹ اپنے آرٹیکل ڈیجیٹل کلونیلزم یو ایس امپائر اینڈ دا نیو امپیریلزم ان گلوبل ساؤتھ 2019 میں وہ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے یہ جتنی بھی بڑی ٹیک کارپوریشنز ہیں، گوگل، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ، یہ مسلم لینڈسکیپ کے اندر انفارمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر سیکولر لبرل ڈاکٹرن جو ہے وہ ڈومیننٹ رہے۔ کویٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو گلوبل ساؤتھ کے اندر پولیٹیکل ڈسکورس ہے ان کو یہ جو کارپوریشنز ہیں، ٹیک کارپوریشنز لائک فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب وغیرہ، یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ فیس بک اور یوٹیوب کے الگوریدمس کو ایگزامن کرتے ہوئے یہ شو کرتے ہیں کہ کیسے یہ اس کنٹینٹ کو سپریس کرتے ہیں جو اسلامک گورننس یا پولیٹیکل اسلام کی آئیڈیولوجی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کویٹ کہتے ہیں کہ جو گلوبل ساؤتھ کی جو یہ ٹیک کارپوریشنز ہیں، یہ گلوبل نارتھ کے اندر جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کو کنٹرول کرتے ہوئے پولیٹیکل کانشیسنس ہے اس کو شیپ کرتے ہیں۔ اور اس کی ریلیونس آپ آج یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مسلم پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے وہ سینسر کی جاتی ہے تاکہ جو اسلامک گورننس کے کنسیپٹ ہے اس کو سپریس کیا جائے۔ شوشانہ زبف اپنی کتاب دا ایج آف سرویلنس کیپٹلزم 2019 میں وہ کوٹ کرتی ہیں کہ جو الگوریدم کی باعث ہے وہ انفارمیشن کو کنٹرول کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو پرو خلافت موومنٹ ہے وہ آن لائن سپریس کی جاتی ہے۔ زبف گوگل اور فیس بک کی لیکڈ انٹرنل رپورٹس کو کوٹ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ کیسے گوگل اور فیس بک اپنی سرچ ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ وہ اپنی بک کے اندر کہتی ہیں کہ فیس بک کہتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل آئیڈیولوجیز ایسی ہیں جن کو ہمارے پلیٹ فارم کی الگوریدم سے ایمپلیفائی نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہ کچھ آئیڈیولوجیز پولیٹیکل اسلام کی آئیڈیولوجی ہے۔ اور یہ بات ایکسپلین کرتی ہے کہ اسلامک گورننس کے اوپر جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ کیسے مین سٹریم کے اوپر نہیں آتی۔ شوشانہ کہتی ہیں کہ الگوریدمز جو ہوتی ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کون سا نالج جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوگا، اور وہی نالج ایکسیسیبل ہوتا ہے، وہی انفارمیشن ایکسیسیبل ہوتی ہے جو کہ کارپوریٹ کے یا اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو فیور کرے۔ آپ اس کی ریلیونس دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کو سپریس آن لائن کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی پیسو رکھا جائے۔ آن لائن پلیٹ فارمز اسلامک گورننس یا پولیٹیکل اسلام کی موومنٹس کو سپریس کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیکولر یا لبرل نیریٹیوز کو پروموٹ کرتی ہیں۔ اسلامک گورننس کے کنسیپٹ کے اوپر ڈسکشنز جو ہوتی ہیں وہ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر سپریس کی جاتی ہیں۔ جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں یا گلف کی مونارکیز ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے پولیٹیکل اسلام کو سپریس کرتی ہے، اور آپ آج خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے کسی بھی نیریٹیو کو پش کرنے کے لیے یا اپوزنگ نیریٹیو کو سپریس کرنے کے لیے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے قوانین ہیں جو کہ آپ کو ڈیجیٹل سپیس کے اوپر کیپٹیو رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک دور میں پاکستان میں یوٹیوب بین کیا گیا تھا، آج ٹویٹر بین ہے، پھر آپ کو ایک وقت میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کا یوٹیوب کا چینل ریموو کر دیا گیا، جس کے پیچھے انہوں نے یہ ریزن دی کہ جیو ہیٹڈ وہ پروموٹ کر رہے تھے۔ آپ کو یہ ساری سٹڈیز، ان کے علاوہ بھی بے شمار سٹڈیز ہیں جو کہ ڈیجیٹل کلونیلزم کے اوپر ڈسکشن کرتی ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ کو یا یہ جتنی بھی کلونیل پاورز ہیں یا ان کے ورلڈ آرڈر کو سب سے بڑا تھریٹ اسلام سے ہے، اوریجنل اسلام سے ہے، اسلام کے ورلڈ آرڈر سے ہے، اور یہ ویسٹ ہمیشہ ایسے اقدامات ضرور کرے گا جس سے اسلام یعنی اوریجنل اسلام، پولیٹیکل اسلام، اوریجنل ورلڈ آرڈر کے نیریٹیوز کو، اس کے ڈسکورس کو، اس کے ڈسکشن کو سپریس کیا جائے تاکہ مسلم ہمیشہ پیسیو رہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بیسیکلی امریکہ کی ایک اور اسٹیٹ ہے، تو پاکستان میں اس ڈیجیٹل کلونیلزم کا امپوز ہونا ضروری ہے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے، تاکہ ویسٹ کے اوپر جو اسلام کی تلوار لٹک رہی ہے وہ خود کو اس طرح کے ڈیجیٹل کلونیلزم سے، اس تلوار سے
दूर रखने की कोशिश कर रहा है। ये सारी डिस्कशन हमें इस पॉइंट पर कंक्लूड करती है कि आज जो हमारी डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ ओबीडियंस बन चुकी है, डॉक्ट्रिन ऑफ सबमिशन बन चुकी है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म बन चुकी है। जितनी भी वेस्टर्न पावर या गल्फ मोनार्कीज हैं वो रिलीजियस स्कॉलर्स को फंड करती हैं ताकि वो सेक्युलर फ्रेंडली नैरेटिव्स को प्रमोट कर सकें, जिसकी वजह से हमारी फिलोसफी जो है, इस्लाम की फिलोसफी, वो कॉलोनाइज हो चुकी है। हमारी मुस्लिम स्कॉलरशिप से लेके एक आम मुस्लिम नौजवान भी फिलोसफिकली कॉलोनाइज्ड है, कैप्टिव है। जैसे यजीद के स्कॉलर्स ने उसकी मोनार्की को जस्टिफाई करने के लिए इकदाम उठाए, आज भी आप देख सकते हैं कि आज की स्कॉलरशिप, आज के उलमा, आज के मुफ्तियान वेस्टर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को इस्लामिक कोट करते हुए जस्टिफाई कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो मुस्लिम डायस्पोरा या लैंडस्केप है वो फेल हो रहा है बार बार कि वो पॉलिटिकली यूनिफाई हो सके, बिकॉज उनको नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर कंफ्यूज कर दिया गया है, उनके अंदर नेशनलिज्म का इन्फेक्शन डाल दिया गया है। और इसको प्रमोट करने वाले कोई और नहीं, हमारे अपनी रिलीजियस स्कॉलरशिप है। 1988 के अंदर नोम चॉम्स्की मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के अंदर बताते हैं कि मीडिया और स्टेट एक कंप्लायंस, इंटेलेक्चुअल कंप्लायंस क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उमैय्यद्स ने स्कॉलरशिप को कैप्चर करके, पोएट्स को कैप्चर करके, उनको मैनिपुलेट करके एक कंप्लायंस जनरेट की थी ताकि वो अपने रूल को जस्टिफाई कर सके। चॉम्स्की एनालाइज करते हैं कि कैसे ये जो गवर्नमेंट मीडिया कोऑपरेशन है, कि ये जो हुकूमत का और मीडिया का जो एक मिलाप है वो पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करता है, उसको शेप करता है। वो अपनी किताब में कोट करते हैं कि कैसे जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो ओपोजिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सप्रेस करते हुए नजर आती है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आज प्रो खिलाफत मूवमेंट्स को शट डाउन किया जाता है, इस डिस्कशन को साइलेंट किया जाता है। चॉम्स्की कहते हैं कि जो एलीट्स हैं वो पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं थ्रू कंट्रोलिंग मीडिया नैरेटिव्स, और ये बिल्कुल प्रो उमैयद नैरेटिव्स के साथ अकॉर्ड करता है कि जैसे वो स्कॉलरशिप को फंड करते हुए रिलीजियस डिस्कोर्स को कंट्रोल करती थी। सऊदी फंडेड क्लरिक्स हैं, वो ग्लोबल इस्लामिक डिस्कोर्स को शेप करते हुए पॉलिटिकल इस्लाम के कॉन्सेप्ट को रेडिकल कॉल आउट कर रहे हैं। सऊदी और यूएई की गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे जो स्कॉलर्स हैं उनको फंड कर रही है ताकि पॉलिटिकल इस्लामिक गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को मिनिमाइज किया जा सके। स्टेट फंडेड इमाम्स हैं सऊदी अरब के अंदर, वो कैसे पॉलिटिकल इस्लाम के अगेंस्ट फतवे इशू कर रही हैं। इसकी फाइंडिंग ये है कि जो प्रो खिलाफत एक्टिविज्म है यूएई के अंदर या सऊदी अरब के अंदर वो एक्टिवली सप्रेस की जा रही है। रशीद सलमान्स लेगेसी द डिलेमा ऑफ न्यू एरा इन सऊदी अरेबिया 2018 के अंदर वो कोट करते हैं कि वहाबी स्कॉलर्स जो है वो स्टेट फंडेड है और वो पॉलिटिकल इस्लाम को सप्रेस करने के लिए फंड किए जा रहे हैं। सऊदी अरब है वो रिलीजियस स्कॉलर्स को फंड कर रहा है ताकि वो मोनार्की को और ओबीडियंस को प्रोपागेट कर सके। इसी तरह द ग्रेट गेम इन वेस्ट एशिया 2016 मेहरान कमरावा की बुक है जिसके अंदर वो भी यही बात करते हैं कि सऊदी अरब और यूएई वो अपने स्कॉलर्स को फंड करती है ताकि वो ओबीडियंस का दर्स दे सके। वाइल हलाक ने अपनी किताब शरिया थ्योरी प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस 2009 के अंदर कोट करते हुए बताया कि जो इस्लामिक गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था वो अंडर कॉलोनियल रूल सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया गया है और रिप्लेस किया गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। और मोहम्मद कासिम जबान अपनी किताब इस्लाम इन पाकिस्तान अ हिस्ट्री 2018 के अंदर मोहम्मद कासिम अपनी किताब में बताते हैं कि जो वेस्टर्न ट्रेंड स्कॉलरशिप है वो एनफोर्स कर रही है सेक्युलर डॉक्ट्रिन को पाकिस्तान के अंदर। इस डायग्नोसिस पार्ट का साइड ए, साइड बी, इंफीरियर साइकोलॉजी या फिर यजीद 2.0 एंड कॉलोनाइज्ड उलमा, इन दोनों वीडियोस का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये ऐसे लोगों से डरते हैं जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। लिटरली अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम, मुझे पता नहीं है मैंने तुम्हें बनाया है, तुम वो वाला पोर्शन ऑफ योर साइकोलॉजी इंसान को क्यों दे रहे हो जो सिर्फ अल्लाह को देनी है तुम्हें। डायरेक्ट अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि ये उस तरीके से अल्लाह से लोगों से डर रहे हैं जिस तरीके से डरना सिर्फ अल्लाह का हक है। मौत के डर से यजीद के हाथों हमने अपनी डॉक्ट्रिन को मैनिपुलेट किया, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ ओबीडियंस में कन्वर्ट किया। इसी डर से और इसी दुनिया की लालच से आज
हमारा ये हाल है। अब हम कंक्लूड कर चुके हैं पूरा डायग्नोसिस, साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल जो डैमेज हमें मिल चुका है। इन 2 फैक्टर्स के अलावा मेरे नज़दीक कोई और फैक्टर नहीं है जो इस वक्त उम्मत का डायग्नोसिस बन सके या उम्मत की ज़बू हाली का ज़िम्मेदार बन सके। हर चीज़, हर पैरामीटर इन्हीं 2 डायग्नोसिस के अंदर फॉल कर रहे हैं। बाकी जो डेफिनेशंस की करप्शन, जो हमारी आइडेंटिटी की डिस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के साइंस एंड सिम्टम्स में फॉल कर रही हैं। अब आगे जाके हम सिम्टम्स के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।